अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज की खबरें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो जनाब, इससे पहले कि रन डाउन बताऊं, शुरू करते हैं पहली खबर से। तो आज का वीडियो बाकायदा तौर पे शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक बात बहुत ज़रूरी है जो शेयर करना जा रही हूँ, जो कि आपको पता ही है कि 2 दिन से एक बड़ा हंगामा मचा हुआ है। जो 6 जजेस ने रियासत के खिलाफ बड़ा एतराज़ उठाया और ख़त लिखा, और फिर अब वो खुद उससे यू टर्न लेके पीछे भाग रहे हैं। और जो पीटीआई है, जो मिठाइयाँ खा रही थी और जो चाह रहे थे कि इनके इल्ज़ामात लगने के बाद खान साहब जो हैं वो फुदक के जेल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि जजेस जो हैं इतना बड़ा इल्ज़ाम रियासत के ऊपर लगा रहे हैं, तो वो सारी जो उनकी चीज़ है वो तो नाकाम हो ही गई है। लेकिन चीफ जस्टिस के ऊपर एक और इतराज़ किया जा रहा था कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात क्यों की, शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात क्यों की। तो जनाब जी, देख लें आप कि चीफ जस्टिस ने सबसे पहले जजेस के छक्के को बुलवाया और उसके बाद उनके एतराज़ात सुने, और फिर उसके बाद फुल बेंच के एतराज़ात जो है वो उनको उनके सुने और उनको बताए। उसके बाद उन्होंने वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल जो है उनसे मीटिंग की, और फिर उसके बाद एंड पे जाके उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात की। और वज़ीर आज़म ने उनको यकीन दिलाया चीफ जस्टिस को कि हुकूमत जो है वो अदलिया के मामलात के अंदर दखल अंदाजी नहीं करेगी। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी ज़बरदस्त गेम है, क्योंकि अगर वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कल को ये लोग इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे कि वो तो जी शहबाज शरीफ ने ये सब कुछ करवा दिया था। और तो शहबाज शरीफ ने पहले कह दिया कि हम लोग अदलिया के किसी भी मामले के अंदर दखल अंदाजी नहीं करेंगे, आप अपनी आज़ादाना जो तहकीकात है वो करा सकते हैं, और वफाकी काबीना की मंजूरी से एक आला कमीशन और मोतबर जज की निगरानी जो है उसके अंदर ये सब कुछ करवाया जाएगा, जिसकी सिफारिशात के ऊपर अमल किया जाएगा। अब यूहूतिये जो हैं उन बेचारों के बहुत ज़्यादा छक्के छूट गए, क्योंकि किसने और किस वक्त किसको प्रेशराइज किया ये तो अब सब कुछ सबूत के साथ बताना पड़ेगा। क्योंकि जजेस ने जो कहा है कि हमारे कमरों के अंदर से जो है वो कैमरे निकले हैं, तो उनसे पूछा जाएगा कि वो जो कैमरे निकले हैं वो आपकी तहवील में होंगे, आपके पास होंगे, वो कैमरे दिखाइए, ठीक है, उसका सबूत दीजिए कि आपकी फुटेजेस बन रही थी। और उसमें जो एक खातून जज साहिबा है वो अपनी बात से मुकर भी गई हैं, और वो जिस तरह से अब यू टर्न नहीं जलेबी टर्न ले रही हैं उसके बारे में भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। बहरहाल अब ये ना हो कि वो जजेस जो हैं वो आने वाले वक्त में ये बयान दे दे कि नहीं वो तो ज़गूटा जिन था जो हमें नजर आ रहा था और हम समझ रहे थे कि रियासत के लोग हैं। शायद वो ये कह दे कि ज़गूटा जिन वाला जो ड्रेस है वो रियासत के लोग पहनकर जो ना वो आते हैं और गायब हो जाते हैं। अब इन 6 के अंदर जो एक खातून है ना, उनकी जान ज्यादा शिकंजे में आई हुई है, क्योंकि उनसे जब पूछा गया कि हाँ जी मोहतरमा, आपने जो खत के ऊपर साइन किए हैं, आप बताइए आपको किसने हिरासा किया, तो मोहतरमा फरमाती है नहीं वो एक्चुअली ना मुझे किसी ने मुलाकात की ऑफर की थी। हाँ, ये मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा? ये हमारे सहाफ़ी भाई हैं जी, हसन अयूब, वो बता रहे हैं, खुद ही सुन लीजिए। जजेस के बारे में तो उनसे पूछा गया, बिलखुसूस उन खातून जज साहिबा से, कि जनाब आपका जो मामला है, आपने किस चक्कर में जो है ये इस खत को है ना दस्तखत किए हैं, आपको किसने हरासा किया है जी। आगे से जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं तो उन्होंने कहा जी कि हमें मुझे किसी ने मुलाकात की रिक्वेस्ट की थी, मुझे मुलाकात की रिक्वेस्ट की थी। तो बात ये है मंसूर अली खान साहब कि ये मामला वैसा सिंपल नहीं है जिस तरीके से मामले को इन्होंने प्रोजेक्ट किया है। अब मजेदार बात यह है कि ये जो सारा क्रेडिट है ना, जो कभी कोई खड़ा हो जाता है, खान साहब को अदलिया के अंदर ही इतनी सपोर्ट मिल रही है, आज तक तारीख में किसी को इतनी जमानतें नहीं मिली जितनी खान साहब को मिली हैं, या जितनी सहूलत कारी इमरान खान के लिए हुई है, काश किसी के लिए हुई होती। जितनी खिदमत नवाज शरीफ ने की है शायद उनके लिए एक 1% भी होती तो वो पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुंच चुके होते। लेकिन जनाब आली, ये जो इतनी सहूलतकारी अंदर से बैठकर हो रही है, ये बाकायदा तौर पे इमरान खान के लिए पूरा एक नेटवर्क बिछाया गया था, और इसका जो पूरा क्रेडिट है ये किसको जाना चाहिए? जिसको क्रेडिट जाना चाहिए ना उसी को जाना चाहिए, और वो हैं जी जनरल फैज साहब। वैसे जनरल फैज साहब जो हैं वो इतने कमाल के आदमी निकले हैं, इतने कमाल के आदमी निकले हैं कि आप ये अंदाज़ा कीजिए कि ये जो आज पूरा नेटवर्क काम कर रहा है ये उन्हीं का बिछाया हुआ नेटवर्क है। 50,000 तो सिर्फ टीटीपी वाले हैं जिनको जनरल फैज ने आकर पाकिस्तान के अंदर बसाया। ये वो तमाम दहशतगर्द थे जिनको अफगानिस्तान से लाकर पाकिस्तान के अंदर बसाया गया था, और इन सबको पाकिस्तानी आईडी कार्ड्स भी इशू किए गए थे ताकि जब भी इमरान खान को जितवाना हो, इलेक्शंस में जरूरत हो, तो हर एक की जगह पे हमें 50,000 की लीड मिल जाए। अच्छा, फिर उसके बाद इनको अफगानिस्तान से लाया गया। फिर धन दौलत जो है वो निछावर करने वाले जनरल फैज के ऊपर ऐसे थे कि कई मलिक रियाज उनके ऊपर कुर्बान होने को तैयार थे। फिर जनरल फैज देखें, उनके दौर में कई ऐसे रिटायर्ड जजेस थे
جن کو مراد دی گئیں اور کئی ایسے تھے جن کو بھرتی کیا گیا، اور وہ بھرتی شدہ جو جنرل فیض کے دور میں تھے وہ آج ترقی پا کر وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں سے وہ کبھی خط لکھتے پھرتے ہیں اور کبھی وہ انصاف مانگتے پھرتے ہیں، اور انصاف کی آڑ میں وہ بے انصافی جو ہے وہ سب سے زیادہ کر رہے ہیں، اور ابھی بھی فوج کے اندر بہت ساری جڑیں جو ہیں وہ جنرل فیض کی موجود ہیں۔ تو کیا کمال کے بندے ہیں، کاش یہ جو اتنا انہوں نے ڈیزاسٹرس منصوبہ بنا کے پاکستان کو نقصان پہنچایا، کاش وہ اتنا ڈیزاسٹرس منصوبہ جو ہے وہ ہندوستان کے لیے بناتے، وہ یہ سب کچھ کرتے تو آج ہمارے قومی ہیرو کہلاتے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ خود کو آرمی چیف بنوانے کے لیے عمران خان اور جنرل باجوہ اور ان کا جو ٹرائکا بنا ہوا تھا کہ پہلے 10 سال اپنے باجوہ صاحب پورے کریں گے، پھر اگلے 10 اور 20 سال جو ہیں یہ محترم پورے کریں گے، اور خان صاحب جو ہے ان کے منہ میں جب دانت بھی نہیں ہوں گے تو وہ پھر بھی کہیں گے میرے پاکستانیوں میں آگے۔ تو یہ والا منصوبہ انہوں نے، یعنی کیونکہ دیکھیں نا خان صاحب ابھی 70+ ہیں، تو سوچے 100 سال کا انہوں نے منصوبہ بنایا تھا کہ خان صاحب 100 سال کے ہو جائیں گے تو ہم یہ سب کچھ کریں گے۔ کاش جنرل فیض کو اس بات کا احساس ہوتا۔ بہرحال وہ ایک پنجابی میں کہاوت ہے نا کہ ہتھاں دی دتیاں ہوئیاں جڑیاں نے نا دنداں نال کھولنیاں پیندیاں نے، یعنی جو گرا آپ اپنے ہاتھوں سے زور زور سے لگاتے ہیں اس کو پھر آپ کو اپنی دانتوں سے کھولنا پڑتا ہے۔ تو اب یہ وہی ریاست کو بھی کرنا پڑ رہا ہے، اداروں کو بھی کرنا پڑ رہا ہے، کیا کر سکتے ہیں، افسوس کی بات ہے۔ فوج کو تقسیم کر دیا، عدلیہ کو تقسیم کر دیا، ریاستوں کو تقسیم کر دیا، لوگوں کو تقسیم کر دیا۔ اب اس کو ٹھیک کرنے میں کتنا وقت درکار ہوگا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کتنے سال لگ جائیں گے۔ بہرحال میں آپ کو شیر افضل مروت کی بڑی مزیدار ایک کلپ دکھاتی ہوں، کیونکہ شیر افضل مروت اب پی ٹی آئی کے اندر وہ شخصیت بن گئے ہیں جن کو نہ کوئی اگل سکتا ہے اور نہ کوئی اب نگل سکتا ہے۔ اب یہ جو 6 ججز نے خط لکھے ہیں انہی کے خلاف شیر افضل مروت جو ہیں وہ پھٹ پڑے ہیں، اور کیونکہ وہ خود بھی ایک جج رہ چکے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس کے کیا پروز اینڈ کونز ہیں، ان کو پتہ ہے اس کے اندر کیا فلاز چھوڑے گئے ہیں، اس لیے شیر افضل مروت کیا کہہ رہے ہیں ان ججز کے معاملات کے لوپ ہولز کے بارے میں۔ ہیو اے لک۔ ریٹائرڈ جج صاحبان جو ہیں، چاہے کمیشن کے ہیڈ ہو یا چاہے گھروں میں ہو، ان کو پریکٹیکلی اپنے خاندان میں نواسوں اور پوتوں کے ختنوں کے فنکشن پہ بھی نہیں بلاتے ہیں۔ شیر افضل مروت کی کہانی تو آپ نے سن لی ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ میں آپ کو یہ گریڈ دکھاتی ہوں، آج مجھے شیخ رشید بھی بڑے یاد آ رہے ہیں، آج مجھے فواد ڈبو بھی بہت یاد آ رہے ہیں، آج مجھے عمران خان بھی بہت یاد آ رہے ہیں۔ کیا کہا کرتے تھے یہ ذرا سنیے۔ یہ سب سے زیادہ نیوٹرل اور پرو ڈیموکریٹک جنرل ہے میرے خیال میں۔ اس نے کون سی ایسی چیز کی ہے مجھے بتائیں، صرف نواز شریف کی مدد نہیں کی تو خلاف ہو گئی۔ یہ ان کا خیال ہے کہ فوج میں اور پی ٹی آئی میں تفرقہ ڈالیں گے، ہم نون لیگ نہیں ہیں جو چھوٹی سی بات کے اوپر فوج کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کے اوپر اتر آئے، یا چھوٹی سی بات کے اوپر فوج کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ ساری جو آپ میری مینیفیسٹو کے اندر میری فورن پالیسی دیکھ لیں، سب کے پیچھے آج ہمارے ساتھ فوج کھڑی ہوئی ہے۔ فوج کے اوپر بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا، آرمی چیف کے اوپر ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے جنرل ضیاء کی، ایک ہوتی ہے جنرل مشرف کی، ایک ہے جنرل باجوہ کی، ٹوٹلی ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم چیزوں کو دیکھ لیں، ہم اپنی وزارت داخلہ کو دیکھ لیں سر، مطلب ہر جگہ اگر فوج نہیں کام کرنا ہے آ کے سی پیک کو دیکھ لیں سر، وزارت اطلاعات کو دیکھ فارن لیں۔ آفس کو بھول گئے پھر حکومت نے کیا کرنا ہے؟ فارن آفس کو آپ بھول گئے بھائی، ہم حکومت کرنی ہے ہم نے اور انہوں نے کام کرنا ہے، وہ کام کر رہے ہیں، ہم حکومت کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اب ہم بات کر لیتے ہیں جی مہر بخاری صاحبہ کی۔ کیا کمال کی غدار قسم کی خاتون ہے۔ اچھا میں غدار کیوں کہہ رہی ہوں، یہ مبینہ طور پہ ایک میں ورڈ یوز کر رہی ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا آج سے کئی سال پہلے کنٹروورشل ہو گئی تھی محترمہ، اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ملک ریاض کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے ان کے آڈیوز اور ویڈیوز لیک ہو گئے تھے، جب مبشر لقمان کے ساتھ یہ بیٹھی ہوئی تھیں اور ملک ریاض کو یہ کہہ رہی تھی کہ میرے نام پہ کون سا پلاٹ کرو گے، مجھے کیا دو گے، مجھے کیا نہیں دو گے، اور اس ڈھٹگی اور شرمندگی سے آج تک یہ کبھی شرمندہ نہیں ہوئی خاتون جی۔ تو وہ آپ کو سائڈ پہ وہ سارا منظر نامہ جو ہے وہ دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ آپ کو یاد ہو ہی گیا ہوگا۔ تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مہر بخاری صاحبہ جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ بھی انہوں نے ایسے کمال مہارت سے کیا، اور وہ ان کا کچا چٹھا بھی نکال کر میں آپ کے سامنے لے آئی ہوں۔ پہلے میں آپ کے سامنے ان کا ٹویٹ پڑھتی ہوں۔ یہ ٹویٹ انہوں نے اس تناظر میں کیا ہے کہ انہوں نے ایک شعر لکھا ہے اور لکھتی ہیں کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اور ہمارے جو چیف جسٹس ہیں ان کی جو ملاقات ہوئی نا ہمارے پرائم منسٹر کے ساتھ، اس کے اوپر ان کو تکلیف ہے
اب تکلیف ان کو یہ ہے کہ جو 6 ججز ہیں وہ بھی اپنی چیزوں کو پروو نہیں کر پا رہے، اور اوپر سے جو ہمارے چیف جسٹس ہیں وہ ہمارے پرائم منسٹر کو کیوں مل رہے ہیں۔ بیسکلی ان کا اعتراض یہ ہے کہ جو چیف جسٹس ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر کو کیوں ملتا ہے۔ سبحان اللہ اور واللہ واللہ، یہ عمران خان جب ثاقب ناصور کے ساتھ ملا کرتے تھے، کھلے عام ARY کے اوپر پروگرامز کیا کرتے تھے، اس وقت مہر بخاری اس کو بہت خوش آئند قرار دیا کرتی تھیں، اس وقت ان کو یہ بڑا مثبت قدم لگا کرتا تھا۔ اور یہ مہر بخاری جو ہیں، یہ وہ عمران خان جو ججز کی شادیوں کے اندر، ان کے بچوں کی شادیوں کے اندر جایا کرتے تھے، اس وقت مہر بخاری کو یہ برا نہیں لگا کرتا تھا، بلکہ اس وقت یہ کیا رپورٹنگ کیا کرتی تھی۔ میں ماضی کے دریچوں سے ان کا ایک کلپ نکال کر لائی ہوں، یہ ذرا سنیے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ رول آف لا یہی ہے کہ جو ادارہ میرے تابع ہے وہی مجھ سے پوچھ گچھ کر رہا ہے۔ یہ کامیابی ملک کے سب سے بڑی عدالت کے چیف جسٹس کی ہے بقول وزیر اعظم پاکستان۔ وہ کہتے ہیں نئے پاکستان کی بنیاد آپ نے رکھی ہے چیف جسٹس صاحب، سب سے بہترین دور کا آغاز اب ہوا ہے۔ ملک کے منتخب وزیر اعظم فوج، عدلیہ اور حکومت کے ایک صفحے پر ہونے کے معترف ہیں۔ اپوزیشن کا گلہ ہے کہ یہ گانگت ہمیں نصیب کیوں نہیں ہوئی، کیا ہم پاکستانی نہیں تھے، اور کیا فوج پاکستان کو ملک کے آئین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کسی ایک جماعت کے مینیفیسٹو کے ساتھ۔ بہرحال یہ تصویر کا مثبت پہلو ہے کہ سب اچھا دکھ رہا ہے۔ ایک اور بڑا مزیدار، ویسے تو دکھ کی بات ہے کہ پاکستان کو یہ نقصان ہوا ہے، لیکن ثبوت کے ساتھ آپ کے سامنے چیز شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب اورنج لائن اور جب ہمارے یہاں پر میٹرو بسز کو چلانے کا منصوبہ شروع کیا تھا مسلم لیگ نون نے، اس وقت عمران خان بہت زیادہ تنقید کیا کرتے تھے، اور وہ یہاں پر میٹرو بسز کو کہا کرتے تھے جنگلہ بس سروس، اور وہ کہا کرتے تھے کہ 29 ارب روپے میں یہ جو بنائی ہے نون لیگ نے، یہ پیسہ کھا گئی ہے ساری، یہ تو کرپشن کی ہے انہوں نے، یہ تو چور ہیں۔ پھر عمران خان نے ایک مضحکہ خیز قسم کا دعویٰ کیا تھا کہ میں 10 ارب میں یا 20 ارب میں بنا کے آپ کو دکھاؤں گا۔ پھر پہلے وہ کہتے رہے کہ یہ تو منصوبہ ہی خراب ہے، قومیں جو ہیں وہ سڑکیں بنانے سے اور بسیں چلانے سے تھوڑا ہی بنتی ہیں، قومیں تو اور طریقوں سے بنتی ہیں، یعنی گالم گلوچ سے بنتی ہیں۔ اس کے بعد اپنے تھوکے ہوئے کو چاٹ کے انہوں نے خیبر پختونخوا کے اندر BRT کا منصوبہ شروع کیا، جو کہ وہاں کی بس سروس کا منصوبہ تھا، اور پھر 29 ارب کی جگہ وہ 100 ارب سے بھی پتہ نہیں آگے نکل گئے۔ اتنا قرضہ پاکستان کی تاریخ میں لیا کہ وہ باقاعدہ طور پہ دیوالیہ ہو گیا خیبر پختونخوا، اور آج اس خیبر پختونخوا کے اندر شروع کیا ہوا ان کا جو BRT کا منصوبہ تھا وہ اتنی برے طریقے سے پٹ گیا ہے کہ فائنلی اس کو بند کیا جا رہا ہے۔ کیا تفصیلات ہیں ذرا سنیے۔ پشاور BRT جو ہے وہ سنگین مالی بحران کا شکار ہو گئی ہے، نجی کمپنی کا سروس بند کرنے کا فیصلہ ہے۔ پشاور BRT کے جو کانٹریکٹر ہیں انہوں نے عالمی ثالثی عدالت میں حکومت کے خلاف 57 ارب روپے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ پشاور BRT کا کانٹریکٹر عالمی ثالثی عدالت کے اندر پہنچ گیا ہے اور حکومت کے خلاف جو ہے اس نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ پروجیکٹ کے جے وی کانٹریکٹر نے معاہدے کی دفعات کے تحت 57 ارب روپے کی باقاعدہ رقم کی ادائیگی کے لیے بین الاقوامی ثالثی عدالت سے رجوع کیا ہے۔ کانٹریکٹر نے کہا ہے کہ پروجیکٹ کا دائرہ جو ہے وہ بڑھایا گیا، ڈیزائن میں بار بار تبدیلی کروائی گئی، ساتھ ہی ادائیگیوں کے اندر تاخیر کی گئی۔ دوسری طرف پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی کہ PDA کا کہنا یہ ہے کہ نیب کی انکوائریوں کی وجہ سے دونوں فریقین کے درمیان تنازع جو ہے وہ خوش اسلوبی سے حل نہیں ہو سکا، اور PDA ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ رقم کی ادائیگی کی صورت میں BRT پشاور کی کل لاگت 120 ارب سے بھی زائد تجاوز کر گئی، یعنی وہ نون لیگ جس نے پورے لاہور کے اندر 29 ارب میں بنا کے کامیابی سے چلا دی، اس 29 ارب کے اوپر عمران خان نے پوری قوم کو کہا یہ چور ہیں، ہم آپ کو اس سے بھی کم قیمت میں بنا کے دکھائیں گے، اور خود کہاں پہ پہنچ گئے، کہاں 29 ارب اور کہاں 120 ارب، اور اس کے باوجود بھی یہ منصوبہ آج بند ہو رہا ہے خیبر پختونخوا کے اندر۔ بہرحال پرویز مشرف آج اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ان کی کہی ہوئی باتیں مجھے آج بھی یاد آتی ہیں۔ انہوں نے عمران خان کو ایک کم ظرف شخص کہا تھا، کیا کہا تھا ذرا یہ سنیے۔ جو ہے نا، یہ میں نے کئی دفعہ کہا ہے، یہ بہت ہی نائیو ایک کم سمجھ آدمی ہے۔ یہ کمپیئر کر رہا ہے 2001 میں جو میں نے فیصلہ لیا 9/11 کے بعد، اس کو 2018 سے یہ کمپیئر کر رہا ہے۔ ارے بھائی عقل کی بات کر۔ جی تو جناب آپ نے سن لیا، اور دوسری طرف وزیر اعلیٰ ہماری جو پنجاب ہیں مریم نواز شریف، وہ بہت ہی اچھے کام کر رہی ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ بہت ساری خوشخبریاں آ رہی ہیں۔
انہی خوشخبریوں میں، کیونکہ آپ کہیں گے کہ سنایا ساری بری بری خبریں سنا دیتی ہو، کوئی اچھی خبر بھی سنایا کرو، تو اچھی خبریں یہ ہیں کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کسانوں کے لیے انقلابی اور تاریخی اقدامات کرنا شروع کر دیے ہیں۔ پنجاب کے اندر جتنے بھی کھالے ہیں ان کو پکے کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ کھالوں کے بارے میں اگر آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کو بتا دوں، کھالا بیسیکلی ایک ایکسٹینشن ہوتی ہے، یعنی کہ جتنا بھی نہری نظام ہے جس سے ہمارے کھیتوں کو پانی لگتا ہے، وہاں سے ایک ایکسٹینشن نکالی جاتی ہے اور اس ایکسٹینشن سے ان کھیتوں کو پانی دیا جاتا ہے۔ تو اب وہ جو ایکسٹینشنز ہیں وہ ساری کی ساری کچی ہوتی ہیں۔ تو مریم نواز نے کسانوں کی سہولت کے لیے یہ کہا ہے کہ ان تمام کھالوں کو پکا کیا جائے گا، اور وزیر اعلیٰ نے یہ منظوری دی ہے کہ پہلے مرحلے میں 10 ارب کی لاگت سے 1200 کھالے پکے ہوں گے۔ کاشتکاروں کو 60% سبسڈی دی جائے گی اور 56 اقسام کی زرعی مشینری دینے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے، جو کہ ایک بہت ہی خوشائن بات ہے، کیونکہ ہمارے کسان جو ہیں وہ زیادہ تر اپنے ہاتھوں سے خود کام کرتے ہیں۔ آج بھی پرانے جو ٹولز ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں، اور اگر ان کو مشینری ملے گی جس کے تھرو جو ہے وہ کام کر سکیں گے تو اس سے بڑی خوشخبری کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں، مریم نواز کی زیر صدارت انہوں نے مائنز اینڈ منرلز ڈپارٹمنٹ کے منصوبوں کے اجلاس کا جائزہ لیا، اور انہوں نے پنک راک جو سالٹ ہوتا ہے، پنک سالٹ جو ہوتا ہے، اس کی غیر قانونی طور پہ الاٹمنٹ پر جو ہے وہ نیب کو کیس بھجوانے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو پنک راک سالٹ ہوتا ہے یہ پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہی ہے ہمارا ہمالین نمک کہہ کے یہ باہر کے ملکوں میں بکتا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ویلیو ایڈڈ انڈسٹری لگانے کا جو پلاننگ ہے وہ انہوں نے کر لی ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ چنیوٹ کے اندر خام لوہے کی مائننگ کا پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کیا جائے گا، اور محکمہ معدنیات میں کرپشن پہ قابو پانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ملکی ذخائر کو کوڑیوں کے بھاؤ اب فروخت نہیں ہونے دیا جائے گا، اور انہوں نے کہا کہ صرف اوپن آکشن کے ذریعے جو ہے وہ نیلامی ہوگی، غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے مواقع پیدا کیے جائیں گے، اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ صوبہ جو ہے صوبے کے اندر ہم لائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سارے کاموں کا اعلان کیا ہے جس میں انہوں نے منرل ڈپارٹمنٹ کی انکم میں اضافے کا پلان بھی مرتب کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ جو کانیں ہوتی ہیں ڈیفرنٹ، ان کے اندر کام کرنے والے جو مزدور ہیں ان کی حفاظت کے قوانین بھی کے اوپر عمل درآمد کا بھی سلسلہ انہوں نے پورا بنا لیا ہے۔ تو جناب، کان کنی سے لے کر منرلز تک، اور آپ کے پنک راک سالٹ سے لے کر آپ کے کھالوں تک، اور آپ کے کسانوں کو سولر پینلز دینے سے لے کر آپ کی گلیاں پکی کرنے تک، اور آپ کے پنجاب کلین پنجاب سے لے کر آپ کے جتنے بھی جسے کہتے ہیں نا مسائل ہیں، ان کے اوپر مریم نواز نے ابھی چند ہی دنوں کے اندر اتنا کام کر دیا ہے جو شاید اس سے پہلے بھی کسی وزیر اعلیٰ نے نہیں کیا ہوگا۔ یہ تو ایک چیلنج ہے جو آپ کو روزانہ ڈیلی بیسس پہ میں آپ کو ایویڈنسز کے ساتھ دکھاتی بھی رہتی ہوں، بتاتی بھی رہتی ہوں، اور جہاں پر کوئی لوپ ہولز رہ جاتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں۔ تو یہ تھا جناب آج کا ویڈیو۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کامنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔